अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नास और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो कमेटी है कौमी सलामती के ऊपर, पार्लिमानी कमेटी, उसके इजलास से मुतालिक है जो कि 5.5 घंटे जारी रहा और इसमें अरकान असम्बली भी मौजूद थे, सेनेटर्स भी मौजूद थे, कैबिनेट मेंबर्स भी थे, चारों वज़ीर आला भी थे और यहाँ तक कि सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इसके अलावा वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान ने भी इस इजलास में शिरकत की, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास था। और इसमें DGISI फैज़ हमीद, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने सबको ब्रीफ किया सिचुएशन पर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सवालों के जवाब दिए, यानी फ़ौजी क़यादत ने सियासी क़यादत को ब्रीफ किया सिचुएशन के ऊपर। और इसमें जब शेख रशीद साहब से ये क्वेश्चन किया गया कि बात क्या हुई, था वो इन कैमरा इजलास यानी कि इन कैमरा ब्रीफिंग थी, तो शेख रशीद साहब का क्या जवाब था आपको पहले वो सुनवाएंगे, फिर सेठी साहब के सामने सवाल रखेंगे। बड़ा जबरदस्त माहौल था, ऐसा होता है रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, TTP से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ सर? कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। अच्छा सर, एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई भाईजान। सेठी साहब आप सुन रहे हैं, शेख साहब तो सभी बातों से इनकारी हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब इसके बाद मीडिया के सामने आए, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि एक मुआहदे के तहत सीज़ फायर पर आमादगी जाहिर की गई है, यानी ये TTP का तस्करा हो रहा है। आज के इजलास की टाइमिंग को आप कितना अहम समझते हैं और आपके ख्याल में 5.5 घंटे क्या बातें होती रहीं? 5.5 घंटे मेरा ख्याल है पहले तो सलाम दुआ और ये वो, फिर वो ब्रीफिंग होती है। वो ब्रीफिंग में वो साहब पूरी वो नक्शा खींचते हैं, जी ये हुआ वो हुआ, यहाँ तक पहुँचे, ये बात हुई वो हुई, फिर जाके सवाल जवाब होते हैं, फिर आगे क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ रुक गए आके। तो अगर ब्रीफिंग फोकस था उसका TTP के ऊपर, तो वो तो अब कुछ अरसे से बयान भी आ रहे थे और ख़बरें भी आ रही थी कि TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत उसको फैसिलिटेट कर रही है। और हक़ानी नेटवर्क, जिसके पहले से हमें सबको पता है कि तल्लुकात अलकायदा से भी हैं और TTP से भी हैं और बाकी जो वहाँ ग्रुप्स हैं उनके सब के साथ तल्लुकात रहे हैं। और अब हक़ानी ग्रुप बहुत अहम रोल अदा कर रहा है तालिबान हुकूमत के अंदर, तो उनके ज़रिए ये बातचीत चल रही है। आपको याद होगा कि पहले भी एक बयान आया था तालिबान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि जी हम चाहेंगे कि आप फैसिलिटेट करें आपकी बातचीत इस ग्रुप्स के साथ, मगर हम एक्शन नहीं लेंगे। तो वो एक्शन तो नहीं लेंगे, मगर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ये टॉक्स। अब ये टॉक्स के अंदर हमारी तरफ से जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि हम TTP को ये कह रहे हैं कि जी आप मेहरबानी करके अब जंग का रास्ता छोड़ दें और हमारे साथ अमन की बात करें और बताएं आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपको हम वापस रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, आके सेटल डाउन कर जाएं, हथियार छोड़ दें, लड़ाई झगड़े छोड़ दें। और उनकी तरफ से 2-3 डिमांड्स थे कि इसके कबल के हम आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म बात करें। सबसे पहले तो हमें ये है कि हमारे कुछ लोग हैं, उनको आप रिहा करें। आपको याद होगा कि तालिबान, अफ़गानिस्तान के तालिबान की यही इसी किस्म की बिल्कुल स्ट्रेटजी रही थी जब वो अमेरिका के साथ बात कर रहे थे कि हमारे कुछ लोग हैं जो कि आपने बागराम जेल के अंदर रखे हुए हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उनको पहले रिलीज़ करें, फिर हम बात और अपना एतमाद कायम करें कि आप सीरियस हैं अमन की बात करने के लिए, तो फिर हम आपसे बात करेंगे। उसमें एक TTP के भी लीडर थे फ़कीर मोहम्मद साहब, जिनको फिर रिहा किया गया और उन्होंने उस वक़्त तो काफ़ी सख्त बयान दिए थे, मगर अब वो बातचीत के लिए रज़ामंद हो गए हैं। और अब जी पहली बात जो चल रही है वो यही चल रही है कि जी 1 माह के लिए सीज़ फायर हो जाए। अब पता नहीं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कुछ कामयाबी इन्हें हासिल हुई है या नहीं हुई, मुझे नहीं पता। वो पता चलेगा आगे जाके कि अगर कोई अटैक्स नहीं आते TTP की तरफ से या उन ग्रुप्स में जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ बात आगे बढ़ी है। अब क्यों बात आगे बढ़ने का दो पहलू है ना। एक तो ये कि जी TTP की तरफ से एक पूरे माह के लिए कोई अटैक्स नहीं होंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और चाइनीज़ फोर्सेस के ऊपर और सिविलियन टारगेट्स के ऊपर। दूसरी बात यह है कि हम कुछ उनके प्रिजनर्स छोड़ेंगे। अब वो प्रिजनर्स सारे पाकिस्तानी जेलों में हैं और बड़े हार्डकोर लोग हैं वो, उनको आप रिहा करेंगे। और किस स्पीड पे आप करेंगे, 1-1, 2-2, 3-3 करके, जैसे जैसे सीज़ फायर सस्टेन होती है तो आप उनको छोड़ेंगे। उनमें बहुत बड़े कमांडर्स भी हैं जो कि अगर सीज़ फायर उसके बाद टूट जाती है या मुआहदा नहीं होता तो वो फिर वापस जाके TTP को ऑर्गेनाइज़ करेंगे आपके ख़िलाफ़। आपको याद होगा कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जब तालिबान के कुछ लोगों को रिलीज़ किया था प्रिजन में
ایز پارٹ آف اے ڈیل. تو انہوں نے بعد میں جا کے انہوں نے پھر جوائن کر لیا تھا واپس طالبان فورسز کو, اور انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا امریکہ کی شکست کے اندر اس کے بعد. تو یہاں بھی یہ خدشہ رہے گا کہ آپ ان کو چھوڑ تو دیتے ہیں, مہینے کے بعد یہ اور مضبوط ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کے ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. ابھی تو انہوں نے 1-2 ڈیمانڈز رکھے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑیں, اور انہوں نے کہا آپ سیز فائر کریں. دونوں تھوڑی بریدنگ سپیس مانگ رہے ہیں, مگر اس کے بعد ان کا جو مین ڈیمانڈ ہے وہ تو بہت خطرناک ہے نا, اور جس کی بات وہ چھوڑتے نہیں ہیں, وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. وہ یہی کہ جی پھر آپ یہ فاٹا جو سارا علاقہ ہے وزیرستان کا, یہ ہمارے حوالے کریں اور اس پہ شریعہ قائم کریں اور ہمارے حوالے کریں. ایک قسم کی ریاست بنانا چاہتے ہیں وہاں, اسلامی ریاست. تو کیا پاکستان کی آئین یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں, پہلی بات. دوسری بات کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جنہوں نے بہت سفر کیا ہے ٹی ٹی پی کا, جو جب بھی وہ دندنا رہے تھے وہاں اور جنگ کر رہے تھے, بہت سفرنگ ہوئی ہے, اور بڑے لوگوں کے خلاف لوگ ان کے خلاف پھر کھڑے ہوئے تھے. تو کیا یہ واپس آ کے پھر ان کے ساتھ کیا اشر ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, یہ ابھی بات چلے گی. میرا نہیں خیال ان کے ڈیمانڈ جو ہیں سارے جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے آپ کی ریاست کو, اور میرا نہیں خیال کہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اتفاق کریں گی اس چیز کے اوپر, اور یہ معاملہ ابھی چلے گا. مجھے کوئی سیٹلمنٹ نظر نہیں آتی. سیاسی جماعتیں اتفاق کریں گے یا نہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا سیٹھی صاحب, لیکن اتنا اچھا ماحول تھا کہ شیخ رشید صاحب اتنے خوش لگے, اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی میٹنگز ہوتی رہنی چاہیے, بڑا زبردست ماحول تھا. اور اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے, یہ مطالبہ کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے. اب سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے, اتنے حل طلب معاملات سالو ہو رہے ہیں, ٹی ٹی پی سے معاہدہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کا معاملہ بھی حل ہو گیا, یعنی سب کچھ ایک اچھے نوٹ پہ آگے بڑھ رہا ہے. تو پارلیمنٹ میں لانے میں کیا مذائقہ سیٹھی صاحب؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں لانے کا ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی معاہدے ہوئے تھے وزیرستان کے اندر اور سوات کے اندر, اور اس وقت بھی زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے اور وہاں ریزولوشن پاس کی جائے اس کو بیک کرنے کے لیے, تاکہ اگر کوئی گڑبڑ بھی ہو تو پھر ساری پارلیمنٹ اس کی ذمہ داری لے, یہ نہیں کہ ایک سیاسی جماعت یا صرف ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ. اور حالانکہ مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب اس کے خلاف تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاہدے ہوں, انہیں معلوم تھا کہ یہ معاہدے ٹوٹ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا, مگر پھر بھی انہوں نے پارلیمنٹ کا سہارا لیا, کیونکہ ایک پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے جہاں سب کے نمائندے ہوتے ہیں, اور اگر کسی وقت کوئی گڑبڑ بھی ہو جائے تو پھر نمائندے جو ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں, اور واپس بھی جب اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی فیصلے واپس ہوتے ہیں. تو ایک پارٹی کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا, اسپیشلی وہاں جب کہ خدشہ ہو کہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ چلے گا نہیں, تو اس لیے پارلیمنٹ ہی پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے. تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جو بھی طے ہونے جا رہا ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے, وہ اگریمنٹ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ میں لائی جائے, وہاں اس کی باریکیاں دیکھی جائیں, وہاں ڈیبیٹ ہوئی جائے, اس کے بعد جو بھی اگریمنٹ پہ طے ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ اس کو اوکے کرے تاکہ اس کی ذمہ داری لے. کل کو کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ نہ کہے جی ہم نے تو یہ بات مانی نہیں تھی اور یہ ہوا کیسے اور یہ ہوا اور وہ ہوا, پھر اس میں نیشنل سیکورٹی کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. اس قسم کی چیز کے اوپر اتحاد ہونا چاہیے, نیشنل اتحاد. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے جب جا کے یہ طے ہو جائے, فائنل پوائنٹس جو ہیں وہ طے ہو جائے. میرا خیال ہے یہ جو بریفنگ ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو مسئلے ہیں وہ یہاں بتائے جائیں, پارلیمنٹ کے اندر کھل کے بات نہ کی جائے, پارلیمنٹ کے اندر مختصر بات کی جائے, باریکیاں جو ہیں وہ یہاں کانفیڈنس میں لے لی جائیں, اور وہاں موٹی موٹی بات جو ہے جہاں اگریمنٹ ہوتی ہے وہ جا کے کی جائے اور وہاں جا کے مہر لگوا لی جائے. تو یہی طریقہ یہاں بھی فالو کرنے کا ارادہ ہے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ حکومت یا اپوزیشن اتفاق کرتی ہے کہ نہیں. اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ تو بالکل اتفاق کرنے کے لیے تیار تھی زرداری صاحب کے زمانے میں, مگر گورنمنٹ تیار نہیں تھی. گورنمنٹ کو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے منوا لیا تھا, مگر پھر آپ نے دیکھا وہ چیزیں چلی نہیں, ایک نہیں چلی, دوسری نہیں چلی, آخر میں جا کے پھر جنگ ہی کرنی پڑی, اور جنگ کے ساتھ کامیابی ہوئی, اور پھر جا کے یہ دہشت گردی وہاں ختم ہوئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اتفاق رائے بقول آپ کے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, سب ایک جگہ کم از کم آ کے بیٹھے تو صحیح, سبھی کی یہاں نمائندگی موجود تھی, اور پھر وہاں موجود تھی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نہیں تھے
تو ہمارے وزیر اعظم ہی نہیں تھے. اپوزیشن نے اس پر احتجاج تو کیا ہے. وزیر اعظم کی غیر حاضری پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم دوسروں کو چور و ڈاکو کہتے ہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے اہم اجلاس سے وہ خود غیر حاضر ہیں. سیٹھی صاحب، آپ کے خیال میں اپوزیشن کا یہ جو احتجاج ہوتا ہے یہ جینیئن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ واقعی احتجاج کرتے ہیں یا اصل میں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلیں خان صاحب وہاں موجود نہیں ہیں؟ اور خان صاحب کا نہ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ نہیں، خان صاحب کا ہونا بڑا ضروری ہے. صرف خان صاحب کی بات نہیں ہے، پرائم منسٹر کا ہونا ضروری ہے. یہ بریفنگ جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی الگ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ اس گورنمنٹ کے متحد ہے. تو وہ اگر ایک بریفنگ دینی ہے ISI نے تو پرائم منسٹر صاحب کو ہونا چاہیے نا وہاں. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہاں تو بریفنگ تو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے. بریفنگ کوئی ایک الگ ادارے کی طرف سے نہیں دی جاتی جس پہ گورنمنٹ ملوث نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کی بریفنگ ہوتی ہے آئین کے مطابق. تو اس سے پرائم منسٹر صاحب کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایکچولی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بریفنگ دیں، اس کے بعد سوال جواب کے لیے، ٹیکنیکل سوال جواب کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، DG ISI بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال جواب جو اگر باریکیوں میں جانا ہے جس کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ ہے یا کنفرمیشن کے ساتھ ہے وہ پھر ان سے پوچھنا چاہیے. تو بریفنگ تو پرائم منسٹر کو دینی چاہیے. مگر چلے اگر وہ نہیں بھی دیتے تو ISI دیتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب اس کانفرنس کو کی صدارت کرے اور وہاں اپوزیشن لیڈر کو ایک سائڈ سے بٹھائیں اور دوسری سائڈ پہ آپ بٹھا لیں اداروں کے ریپرزینٹیٹیوز اور پھر آپ بریفنگ کریں تاکہ سب ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. یہ کیا بات ہوئی کہ جی پرائم منسٹر صاحب نہیں ہیں؟ اچھا اب آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن خوش ہوتی ہے کہ نہیں. دیکھیے اپوزیشن تو میرا نہیں خیال، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ خوش ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نہیں ہیں اور وہ جو چاہیں بول لیں کہہ لیں. ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہونا ضروری ہے. اور اگر اپوزیشن خوشی میں بھائی اچھا جی وہ نہیں آیا تو ہم تھوڑے سے پوائنٹ سکورنگ کر لیں، وہ اور بات ہے کہ پوائنٹ سکورنگ تو ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیے وہ نہیں آئے اور اس کے بعد اگر حکومت ہی آن بورڈ نہیں ہے تو بریفنگ ہماری کیا ہو رہی ہے، فیصلے کیسے ہوں گے. یہ اس طرح سے ان کو ایک موقع مل جاتا ہے تنقید کرنے کا. اس لیے شاید وہ خوش ہوں. مگر انہیں اس بات کا احساس تو ہے کہ آخر میں جا کے اگر نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے اور اگر حکومت جو ہے اس کو اوکے کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال ہے اپوزیشن اور وہ بھی شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ تو پھر تیار ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے. وہ کوئی تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے جس طریقے سے آج کل کا جو رویہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، ویسے ہم آپ سے چڑیا کی خبر بھی جاننا چاہیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ TTP اور افغان صورتحال پر اس اجلاس میں زیادہ تر بات ہوئی، لیکن دیگر معاملات کیا کیا زیر غور آئے اس پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید آگے بات کو بڑھائیں گے کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا عندیہ دے رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب، یہ تو ایک بڑا اہم اجلاس تھا، یہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہوا جس پر بریف کیا گیا تمام سیاسی قیادت کو، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن کی قیادت اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کے بیٹھی. وہاں بلاول بھٹو زرداری بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل دوبارہ اپوزیشن کا یہ اجلاس ہوگا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. آگے جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس آ رہا ہے اور اس کے علاوہ PDM کی جو تحریک ہے جس میں مختلف ریلیز کا اعلان کیا گیا ہے، جو ایک پورا شیڈیول دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس میں تبادلہ خیال کیا گیا. اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ شو کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج بہت پر اعتماد ہے. جیسے PDM نے انہیں یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دوبارہ PDM میں لے کر آئیں. ایسی کوئی ہونے جا رہی ہے ڈیولپمنٹ سیٹھی صاحب کہ پیپلز پارٹی واپس PDM میں آ جائے اور یہ تحریک زور پکڑ جائے؟ آپ نے بڑا صحیح آبزرو کیا کہ شہباز شریف صاحب بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں اور خوش لگ رہے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ والوں نے، جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، کہ ہم نے اب اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک نہیں کرنا. ہم نے ساری کی سارا فوکس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر رکھنا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی انٹل ریسنٹلی تو دونوں مریم اور نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹیک کر رہے تھے، اور ابھی بہت ریسنٹلی مریم نے پھر بات کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی.
مگر نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف بالکل کوئی بات نہیں کرنی اور ساری کی سارا فوکس عمران کے اوپر. کیوں؟ میرا خیال ہے دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ اس وقت جو سارا غصہ ہے عوام کا وہ اب عمران خان کے اوپر ہے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے غصہ، مگر عمران خان کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے. اور اپوزیشن کی یہ سوچ ہے کہ یہ اس وقت پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمران کے اوپر ہی سادہ زور ڈالا جائے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت بڑی اینٹی عمران ہوئی ہوئی ہے. اور اگر ہم نے ریلیز کرنی ہے اور لانگ مارچ کرنا ہے تو اس کے دو پہلو ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ کتنی کامیاب ہوتی ہے عوام کی سپورٹ کے ساتھ، کہاں تک ہم جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کے جو مرحلے آئیں گے اس میں پھر ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی نیوٹرل ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کا. وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بعد میں، کیونکہ اب تو یہ کوئی بات اب کوئی چھپی ہوئی نہیں رہی کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان دراڑیں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے یہ آپ کو جو شہباز شریف صاحب خوش نظر آ رہے ہیں اور جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ جب یہ ایک سٹیج پہ اپنی ریلیز بھی اکٹھی ہو جائیں اور لانگ مارچ کی طرف بھی جب یہ بڑھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی 50-50 میرا خیال ہے اس وقت سوچے گی کہ آپ جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک چیز کے اوپر پیپلز پارٹی نہیں ایگری کرے گی، اور اگر انہوں نے وہ ڈیمانڈ ڈراپ کر دی تو پھر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جوائن کر بھی سکتی ہے آل دا وے لانگ مارچ. اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ تو آپ کر لیتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں اسلام آباد، آپ راستے میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ ہو بھی جاتی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. مگر کیا اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ کے ڈیمانڈز عمران خان نہیں مانتا وچ از کہ یہ ریزائن کریں اور نئے الیکشن کال کریں، تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو ایک سوچ یہ ہے کہ پھر آپ ریزائن کریں اسمبلیز کے ساتھ اور سڑکوں پہ آ جائیں بعد میں. دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، ریزائن کرنے کے ساتھ کوئی ملتا کچھ نہیں ہے، اور اگر اسپیشلی اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی نیوٹرلٹی ختم نہیں کرتی تو پھر ریزائن کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ باتیں رہ جائیں گی. ابھی ان کے پاس ایک مہینہ پڑا ہے جبکہ ابھی ریلیز اور جلسے کریں گے اور اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے. جاتے جاتے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دے دوں جو کہ کنفرم کرتی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ابھی حال ہی میں کل ہی میرا خیال ہے وانا کے اندر وزیرستان میں مولانا فضل الرحمان JUI کا جلسہ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور 26 سال کے بعد کسی سیاسی جماعت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہاں جلسے کریں. اور اس کی دو پہلو تھے، ایک تو یہ بہت بڑا جلسہ تھا، دوسرا اور بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ یہ جلسہ ہوا. یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس میں جو مولانا نے جو وہاں باتیں کی ہیں وہ بالکل یہ تھی کہ جی یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اسٹیڈیمز بنائے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، سڑکیں بنائی ہیں، اور ہمیں یہاں بہت ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ہمیں یہاں نارملسی کی ضرورت ہے اب. اور یہ مولانا نے یہ جو پوزیشن لی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن لی ہے، جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راستے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا بات آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ مولانا نے جو وانا میں کیا ہے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس طرح سے تو سیٹھی صاحب پھر نظریہ گیا پانی میں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ نہیں کیا جائے گا، اس پہ تنقید نہیں کی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں خاموش رہیں گی؟ میرا خیال ہے ایڈوائس دیتے رہیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب کو میرا خیال ہے تھوڑی سی ڈھیل مل رہی ہے کہ آپ آگے بات بڑھائیں، اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہر جگہ پہ یہ بات چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی خوش نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں. اسی لیے PTI کے منہ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے. ابھی تو آپ ہی نے بتایا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ TLP کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ ہوں اور کرش کیا جائے، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف نے مداخلت کی اور کہا نہیں ہم ان کو سارٹ آؤٹ، کہا ہم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بات، اور بات کر لی اور کال آف کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن یہ سونگ رہی ہے کہ یہ اچھا وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف توجہ نہ دی جائے، ان کا اپنے آپ کو سنبھالنے دیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمران کے اوپر فوکس کریں. اچھا تو سیٹھی صاحب خبر تو دیں پھر، یہ سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیسے دی گئی TLP پر سے پابندی ہٹانے کی، یہ سب معاملات کیسے ہوئے؟
نہیں سرکولیشن کا کیا مراد ہے آپ کا کہ یہ کوئی بورڈ آف گورننس بیٹھا ہوا تھا یا ڈائریکٹر بیٹھا کیبنٹ سے منظوری سرکولیشن ملی ہے کے ذریعے باقاعدہ. ہاں تو وہ تو پھر ظاہر ہے آپ کیبنٹ کو تو بلاتے نہیں ہیں نا, بیکاز کیبنٹ پہ جب سارے اکٹھے ہو گئے تھے تو اس وقت تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا نا کہ ٹی ایل پی کی ایسی تیسی کرنی ہے, اور جب اس کے برعکس کوئی فیصلہ کروانا ہو تو سرکولیشن سے ہی کرواتے ہیں بلاتے نہیں ہیں کیبنٹ کو. تو اس سے آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے, اور کیبنٹ نے پہلے کچھ فیصلہ کیا, اب یو ٹرن لیا جا رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز کروائی جا رہی ہے جس میں بحث وحث نہیں کروانی اور سیدھی سی سرکولیشن سے کر دینی. اچھا, تو کسی نے اس میں کوئی اعتراض کیا سمری کے اوپر, کسی نے صرف سین لکھ دیا, وزیر اعظم عمران خان کا کوئی موقف سامنے آیا ہو اس پر, یا وہ خوش ہیں کہ جو کر رہی ہے فوجی قیادت ٹھیک ہے وہ کر لیں ڈیل, پہلے بھی ڈیل کرتے آئے ہیں؟ دیکھیے خوش تو نہیں ہیں مگر چارہ کیا. یہ جو معاملے ہیں نا ٹیررزم کے, اور یہ سارے معاملے ویسے ہی نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. جب آپ ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, رینجرز کو آپ انوالو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو ظاہر ہے ان کے ساتھ براہ راست باتیں کرنی پڑتی ہیں اور کچھ انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے. اب شیخ صاحب کو رکھا ہوا انٹیریئر منسٹری میں, وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے پہلے پوچھے بغیر جی ایچ کیو سے, اور اسی لیے وہ پھر عمران کی بات وہاں اور وہاں کی بات عمران کو, اور بیچ میں وہ پھنسے رہتے ہیں بیچارے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اور پھر یو ٹرنز اگر کہیں یہ گورنمنٹ لیتی ہے تو خان صاحب نے تو اسے لیڈرشپ کی نشانی قرار دیا. آپ نے اچھی خبر کی بات کی تھی, مولانا فضل الرحمان کو اچھی خبریں ملنا شروع ہوئی ہیں, انہیں ادھر جلسہ الاؤ کیا گیا ہے, تو ان کی جو ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام, اس پر سے بھی پابندی ہٹانے کا فیصلہ سیٹھی صاحب کر لیا گیا ہے. جب ٹی ایل پی کو آپ نے پابندی سے مبرہ کر دیا تو جو باقی جماعتیں ہیں جن میں اہل سنت والجماعت بھی ہے, سپاہ صحابہ, انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے, ان کے جو امیر ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہماری جماعت سے بھی پابندی ہٹائیں. اور پھر آج کی میٹنگ میں ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہوئی سنائی دی کہ ہم بھی آپ سے بہت بار ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے آفیسز کو فنکشنل کیا جائے, کیونکہ ٹی ایل پی کی جانب سے تو پولیس والوں کو شہید کیا گیا, لیکن یہاں تو صرف تالیاں بجانے پر اعتراض ہے, تو وہ زیادہ بڑی دہشت گردی تو پولیس والوں کو شہید کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اب کہاں کہاں سے مطالبات اٹھیں گے اور حکومت ان کو کیسے انٹرٹین کرے گی؟ دیکھیے یہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ کسی بلیک میلنگ کوئی تحریک اگر کوئی بلیک میل کرتی ہے اور ریاست کے ادارے بلیک میل قبول کر لیتے ہیں, اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, تو پھر کیا رہ جاتا ہے, پھر ہر بندہ اٹھ جاتا ہے, کہتا ہے پھر یہی راستہ ہے اپنے ڈیمانڈز منوانے کا. تو یہی ہو رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت والے جو ہیں, اس سپاہ صحابہ والے, انہوں نے بھی شو ڈال دیا. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ بھی اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ چلو جی باہر نکلو, چلو جی تھوڑی جی گالی گلوچ کریے, ایسی بھی چلو جی ایسی بھی کوئی تھوڑی بہت توڑ پھوڑ کریے, پھر ہماری بات سنیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ اتنے تکڑے نہیں ہیں جتنے ٹی ایل پی والے ہیں, مگر یہ پرابلمس تو کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اسی قسم کی بات کل کو کوئی اور جماعت جس کا تعلق ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہے مگر ایف اے ٹی ایف فاٹف کے ذریعے ان کو بین کیا گیا ہے, کل کو وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی تو ایف اے ٹی ایف کے ذریعے پرابلم بن رہی تھی نا, بننے جا رہی تھی یہ, اور آج نہیں کل ایف اے ٹی ایف میں بھی ان کا بھی آ جانا تھا کہ جی ان کو آپ بین کریں. تو اسی لیے یہ مسئلے ہیں ان کے لیے. انہوں نے جو ٹی ایل پی کو ان بین کیا ہے, کل کو اگر ٹی ایل پی کوئی ایسا, یہ جو فرانس والا معاملہ ہے فار ایگزامپل, یہ اگر انہوں نے پھر یہ بات کھڑی کی یا کوئی اور اس قسم کی بات کھڑی کی جس کا تعلق انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہے, تو شور پڑ جائے گا, وہاں شور پڑ جائے گا. وہ پھر یو این میں چلے جائیں گے ان کو بین کرنے کے لیے. پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ ان کو بین کریں گے؟ نہیں. تو یہ سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے, یہ موقع پرستی نہیں ہونی چاہیے. یہ ریاست کے معاملے ہیں, لانگ ٹرم ایشوز ہیں یہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے کنٹرول کریں گے ان سب کو. ایک بوتل میں سے ایک آپ نے جن نکال دیا تو کل کو دوسری بوتلوں والے بھی جن جو ہیں وہ کہیں گے ہمیں بھی نکالیں آپ, نہیں تو ہم بوتل توڑ دیتے ہیں, ہم یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. سو اس کے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہے جو ایک ہی نقطے پر سوچتی ہے اور دیگر نقطے حل طلب رہ جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب وہ سوال جو آپ سیٹھی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام تجمل عربی ہے. سر سوال یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہنا شروع کیا تھا کہ جی طالبان کو بیرونی سے زیادہ اندرونی خطرات ہیں, اور وہی ہو رہا ہے.
تو سر یہ داعش آئے روز طالبان پر حملے کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اصل وار اینڈ ٹیرر جو ہے وہ تو داعش اور القاعدہ کے خلاف تھی. اب دنیا طالبان کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی؟ اگر طالبان کی موجودہ حکومت گر جاتی ہے یا ان کے درمیان کوئی بڑی جنگ ہو جاتی ہے جو لگ رہا ہے کہ ہوگی، ایسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے سیٹھی صاحب کہ امریکہ گارنٹی تو مانگتا ہے طالبان سے، لیکن ان کو سپورٹ نہیں کی جا رہا انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے. طالبان نمٹ سکتے ہیں داعش کے خطرے سے اپنے آپ؟ دیکھیے، یہ سوال میں کافی عرصے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو صورتحال افغانستان میں ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. ایک طرف تو طالبان کی حکومت آ گئی ہے اور اس میں بہت بڑا رول ہے امریکہ کا کہ اس کو لانے میں. دوسری طرف امریکہ ابھی تیار نہیں ہے ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اور کچھ ڈیمانڈز اس نے رکھے ہوئے ہیں جس کا تعلق بیسکلی ہیومن رائٹس کے ساتھ تعلق ہے. حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن رائٹس کا کبھی بھی اتنا اس کی اہمیت نہیں کبھی بھی دی گئی، اور اب کیوں اتنی دی جا رہی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا امریکہ کا رول وہاں کیا ہے یا یہ کرنا چاہتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مطلب اس کا کیا ہے. اور میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نہیں چاہ رہا کہ افغانستان کو اسٹیبل ہو جائے، کیونکہ امریکہ یہ بھی سوچ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ کیا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم روس، ایران اور چین کے خلاف محاذ بنا سکتے ہیں، اور یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کو چینل کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگینسٹ دیز 3 کنٹریز. بیکاز اگر امریکہ کے کوئی دنیا میں کوئی دشمن ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے دشمن ہے، یا ہماری کمپٹیشن ان کے ساتھ، یا کانفرنٹیشن ہے، یا کولڈ وار ہے جس کو ہاٹ وار بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو وہ چائنا، رشیا اور ایران ہی ہے. چوتھا تو مجھے نظر نہیں آتا کوئی. تعلقات تو پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، مگر کولڈ وار تو چائنا کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ پرابلمز ہیں، سیریس ایشوز ہیں یوکرین کے اندر وغیرہ، اور ایران کے ساتھ تو پہلے دن سے وہ سینکشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہت بڑا ایک شیطان سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے افغانستان جہاں اگر امریکہ القاعدہ اور داعش اور اس قسم کے جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بیکاز یہ کہ سیاست بڑی کولڈ بلڈڈ ہوتی ہے، اور اگر وہ کرے ایسے تو پھر ان ملکوں کے خلاف کارروائیاں ہو سکتی ہیں یہاں سے بیٹھ کے، اور اسٹیبلٹی نہ ہو، اور یہاں کسی کی جنگجو قسم کی ریجن یہ بن جائے. تو اب ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی کو وہ ریکگنائز نہیں کر رہے، اسٹیبل نہیں ہونے دے رہے. دوسری طرف یہ جو فورسز ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ، وہ طالبان کے خلاف محاذ کھولنے بیٹھ گئے ہیں وہاں، اور انہوں نے طالبان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بڑی ایک ڈینجرس سچویشن بن رہی ہے، اور پاکستان اسی لیے پھنس گیا ہے اس سچویشن کے اندر. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبل ہو یہ جگہ، طالبان اسٹیبل ہو جائیں اور یہ جو گروپس ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہی ایران، چائنا اور رشیا چاہتے ہیں. مگر بات سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں یہ امریکہ اور باقی لوگ جو ہیں کیوں نہیں طالبان کو سپورٹ کرتے اور ان کو اسٹیبلائز کرتے، اور کیوں یہ اتنے سخت قسم کے ڈیمانڈز انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو سوچ ہوگی جو کہ ابھی لانگ ٹرم میں جا کے ہمیں پتہ چلے گی. تو دیٹ از دی اونلی تھنگ آئی کین سے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ تلا ہوا ہے کہ یہ یہاں اسٹیبل نہیں ہونے دینا طالبان کو، اور ایک حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا اور ریکگنائز نہیں کرنا، اور وہاں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو دور نہیں کرنا، تو پھر جلدی سے جلدی طالبان کی حکومت اور بھی پریشر میں آئے گی اور گر جائے گی، اور وہاں سول وار اور بھی بڑے پیمانے پہ ہو جائے گا، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور اس ساری ریجن کو ہوگا. امریکہ کو کیا نقصان ہوگا؟ اب وہاں سے کوئی اسامہ بن لادن تو وہاں بیٹھا نہیں ہوا جو کہ وہاں سے بیٹھ کے پلان کرے 9/11 جیسا کوئی اور حادثہ یورپ میں. اب یہ لوگ جو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق ساری ریجن کے ساتھ ہے. یہ کوئی لوگ چائنا کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی روس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ایران کو کرنا چاہ رہا ہے، کوئی پاکستان کو کرنا چاہ رہا ہے. کوئی ادھر اس سے آگے کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو اب لوکل قسم کی ایک ایشو بنتا جا رہا ہے. تو یہ سوال بڑا ریلیونٹ ہے، اور اس کا جواب تو میں یہی دے سکتا ہوں کہ اس وقت یورپین پاورز جو ہیں وہ سارے یا اس ریجن کو انوالو کرنا چاہتے ہیں ان دیئر کانفلکٹ ود دیز 3 کنٹریز. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اس سوال کا جواب تو مل گیا ہوگا جنہوں نے کیا. اب اگلا سوال جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے. بڑا انٹرسٹنگ ٹورنامنٹ چل رہا ہے، اور اس میں پاکستان نے چن کے کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بدلے لے رہا ہے پاکستان. ذرا سوال سن لیتے ہیں اور پھر اس کے سوالوں کا جواب آپ سے جانیں گے. سلام سیٹھی صاحب، میرا نام رانا اسد ہے.
اب آسٹریلیا پاکستان آ رہا ہے, اس کے بعد انگلینڈ بھی آ رہا ہے, ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ بھی آ جائے. تو یہ ساری تبدیلی کیسے آئی؟ یہ پرفارمنس کی وجہ سے تبدیلی آئی یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ ساری ٹیمیں واپس آ رہی ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اب پاکستان اس معاملے کا سارا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہرا رہا تھا. انڈیا اب ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے اور ان کے آئی پی ایل کو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. کیا اس وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی کم ہوگی آئی پی ایل کی؟ کیا پی ایس ایل کو اس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کارما ہے مکافات عمل ایسے دیکھیے پہلے کیا سوال ہے کا یہ؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے جو پہلا سوال ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ ریٹ کی بحالی جو ہے اس میں کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے؟ یعنی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے, اور کوئی اس وقت کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے, اور پچھلے 2-3 سال سے بھی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, نہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں. یہ ہمارے دور میں ہوا تھا. ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لے کے آئے تھے جس وقت ٹیررزم بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان تھی, اور ہم نے بڑی ڈپلومیسی کی اور ہم نے لوگوں کو کنونس کیا. زمبابوے آئی, سری لنکا آئی, ہم سے پوچھیے, ہم گئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے. کیسے ہم ان کو لے کے آئے, ویسٹ انڈیز کو لے کے آئے, پھر انٹرنیشنل 11 کو لے کے آئے. مطلب ہے دس واز اے اچیومنٹ آف دوز ایئرس. اور آہستہ آہستہ ہم لا رہے تھے. جب ہماری ایڈمنسٹریشن چلی گئی تو وہ ساری سلسلے ایک روانگی شروع ہو گئی تھی جس کو پھر انہوں نے آگے بڑھایا. بیچ میں کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے کچھ پرابلم آ گئے, اور ایک دو ان کی غلطیاں تھیں جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی, کووڈ ببل جو انہوں نے توڑے ووڑے اپنے, اور وہ اپنا کام خراب کر لیا. اس لیے پھر جب یہ نیوزی لینڈ والی بات آئی تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سیکیورٹی ایشوز تھے جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے. وہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے, لوگ آنے کے لیے تیار تھے اور یہ سب طے تھا. نیوزی لینڈ کا آنا, آسٹریلیا کا, انگلینڈ کا آنا, آسٹریلیا کا آنا, یہ سارے شیڈیول بن چکے تھے. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں تھی. یہ نئی ایڈمنسٹریشن جو آئی تھی انہوں نے جو ہم نے گیند کو چلایا تھا انہوں نے اس گیند کو اور چلایا آگے, اور یہاں کے حالات بہتر ہو رہے تھے. ٹیررزم ختم ہو رہی تھی, کرش کر دیا تھا طالب ٹی ٹی پی وغیرہ کو جو کہ تنگ کر رہے تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو کہ آگے بڑھ رہا تھا اپنے حسب معمول. بیچ میں یہ جو نیوزی لینڈ کا ٹور جو کینسل ہوا ہے, یہ میرا اپنا جو خیال ہے کہ یہ کچھ غلط قسم کی انٹیلیجنس ہوئی ہے, جس کی وہ جو آپ نے سنا کہ جی 5 آئیز ایک انٹیلیجنس کمیونٹی ہے جنہوں نے یہ دیکھا. اور میرا اس وقت بھی یہ کہنا تھا, ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت یہ جو ایک صاحب ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, انہوں نے جو ٹویٹ کی اس کے ساتھ لوگ گھبرا گئے یہاں کہ جی شاید یہ ایسی کوئی چیز ہو جائے. اور ہماری طرف سے کیونکہ یہ ہمارا جو بورڈ تھا یہ اس وقت تبدیلی میں آ رہا تھا, کوئی لوگ آ رہے تھے, کوئی جا رہے تھے, رمیز راجہ صاحب آ رہے تھے, پرانے لوگ جا رہے تھے, تو ان کی کمانڈ نہیں تھا اس وقت آن ایڈمنسٹریشن. اور یہ اس کے دوران یہ ہو گیا, کوئی فیصلے نہیں ہو پائے, جس کی وجہ سے پھر نیوزی لینڈ کو آپ نہیں روک سکے اور اٹھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد انگلینڈ کی طرف سے بھی اسی قسم کا رویہ, کیونکہ آپ تیار نہیں تھے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اور یہ آئی پی ایل کیوں نشانے پر ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہاں, یہ دوسرا سوال جو تھا وہ یہی ہے کہ اچھا وہ یہ ہے کہ اچھا انڈیا جو ہے نا وہ اتنا ایروگنٹ ہو چکا, اتنا مغرور ہو چکا تھا کہ آئی سی سی ہمارے ہاتھ میں ہے, آئی پی ایل دنیا کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے, ہم جس کو چاہیں کہیں جی ادھر مت کھیلو, ہمارے ہاں کھیلو, تو وہ ادھر نہیں کھیلیں گے. تو ان ادر ورڈ ہم صرف آئی سی سی کو کنٹرول نہیں کرتے, ساری لیگز کو کنٹرول کرتے ہیں. اب دیکھیے نا, انڈیا اپنے پلیئرز کو نہیں کھیلنے دیتا کسی اور لیگ کے اندر, نہ آسٹریلین لیگ کے اندر, نہ ویسٹ انڈیز لیگ کے اندر, نہ پاکستانی لیگ کے اندر, نہ بنگلہ دیش لیگ کے اندر, کسی لیگ میں اپنے پلیئرز کو اجازت نہیں دیتا. وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے اور سارے دنیا کو کہتا ہے ہمارے ساتھ کھیلیں, اور اگر نہیں, اور جب وہ کہتے ہیں ہاں تو پھر پیسے دیتا ہے. اب دیکھیے نا, آپ زیادہ سے زیادہ $2 لاکھ دے دیتے ہیں ٹاپ پلیئر کو, کسی کو لاکھ, کسی کو 1.5 لاکھ پی ایس ایل کے اندر. چلے اب ہو سکتا ہے کسی کو 2.5 بھی دے دیں آپ. وہاں تو 1 ملین, 1.5 ملین, $2 ملین. تو بات تو مطلب بڑا فرق ہے نا. آپ ایک لیگ کھیل لیں, سارا سال چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے عیاشی کریں, آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ڈینگی ہو رہا ہے, یہاں القاعدہ بیٹھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. کیوں جائیں آپ نے $1.5 ملین انڈیا میں کما لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس دفعہ ہوا کیا ہے کہ انڈیا کی ٹیم ابھی نیا آئی پی ایل کھیل کے آئی تھی ورلڈ کپ کے لیے, اور سارے پلیئرز جو تھے تھکے ہوئے تھے اور بہت مغرور بھی ہوئے تھے. تو ایک کیسے کہتے ہیں نا کہ آئی پی ایل کے اندر کتنا پیسہ ہوتا ہے, کتنی موٹیویشن ہوتی ہے کھیلنے کی. یہاں تو کوئی موٹیویشن, نیشنل موٹیویشن ہے, مگر اور تو کوئی موٹیویشن نہیں تھی.
تو تھکے ہوئے تھے اور پیک کر چکے تھے. تو میرا خیال ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو اتنا پیسہ 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 اور ساری انرجی آپ نے آئی پی ایل پہ لگا دی اور جب ورلڈ کپ آیا تو آپ پھس ہو گئے بیکاز آپ کی جان تھک ٹوٹ گئے تھے. ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ 5 میچز جیت گئے ہیں, ویل ڈن, شاباش, انشاءاللہ آپ اگلے 2 بھی جیتے, مگر یہ ہے کہ آپ تو پیک پہ پہنچ چکے ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ پیک پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور جب آپ کو ایکسٹرا وزن لگانا ہے, زور لگانا ہے, فائنل موٹیویشن کرنی ہے سیمیز میں اور پھر انشاءاللہ فائنل میں, تو یہ نہ ہو کہ وہ پیک جو ہے وہ آپ کی ہو چکی ہے اور آپ 3-4 پلیئرس کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں, 1 آدھ بولر ہے اور 2-3 بیٹسمین ہیں, تو یہ نہ ہو کہ ان میں سے کوئی فیل ہو جائے پیک کے اندر انڈر پریشر, تو پھر آپ کہاں جائیں گے. تو یہ بھی پیکنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایکسیس کرکٹ, ناٹ انف ریلیکسیشن. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے اس لیے اب آئی پی ایل کے اوپر زیادہ اس وقت تنقید کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کے پرسپیکٹیو میں بھی بات ہو گئی اور پاکستان کی کامیابیوں پر بھی بیٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کامیابی کا تسلسل برقرار رکھنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر, سیٹھی صاحب سے اپنا سوال پوچھیے, ہم تک اپنا فیڈ بیک پہنچائیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.